शादी और ब्याह का पाकीज़ा रिश्ता कायम होने वाला है। क्या नमाजों को छोड़कर कायम हो सकता है? शादी और ब्याह का रिश्ता ये तकरीब अल्लाह के नाराजगी वाला काम मोल लेकर एक सही जिंदगी शुरू हो सकती है? हरगिज नहीं। अद्दीनुल खालिस। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिलइबाद व अह्यैना बिही बलदतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज व क़ाल जल्ल व अला वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यह। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इस रुए ज़मीन पर हम इंसानों को दो जिन्सों में बांटा है। कायनात की तख्लीक पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इंसानों को मर्द व औरत में तकसीम किया और हर एक जिन्स को दूसरे के लिए पुरकशिश बनाया और हर जिन्स को यानी मर्दों को औरतों के लिए और औरतों को मर्दों के लिए ज़रूरत बना दिया। लेकिन हमारा मज़हब और हमारा दीन जिसे हम मानते हैं
اس نے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی بغیر کسی اصول و ضابطے کے ہمیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ اگر شریعت اسلامیہ اس مسئلے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیتی اور کوئی اصول و ضابطہ متعین نہیں کیا جاتا تو یہ سماج بے راہ روی کا شکار ہو جاتا، یہ سوسائٹی فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جاتی۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کے لیے ایک ایسا پاکیزہ رشتہ متعین کیا، ایک ایسا پاکیزہ رشتہ بنایا جسے ہم اور آپ نکاح کے لفظ سے جانتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جس سے منسلک ہو جانے کے بعد ایک انسان ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے جس کا اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے میں پیار و محبت، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے میں الفت، ہمدردی، یہ ایسا تعلق ہے جس میں غمخواری، یہ ایسا ملاپ ہے جس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت، ان سارے چیزوں کی رعایت کر کے یہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان صحیح نیت کے ساتھ اس رشتے سے جڑتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی صحیح اسلامی زندگی گزار سکتا ہے، اور دنیا کے بعد قیامت کے دن بھی وہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے فلاح یابی اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر یتیموں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکتے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا، یتیم اور بچیاں جو ہوتی تھیں ان کو لوگ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اگر خوبصورت ہوتی تھی تو خود شادی کر لیتے تھے، اور خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو کبھی اس کی شادی کراتے اور کبھی نہیں کراتے، اس کی زندگی ایسے ہی برباد کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ اگر یتیموں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکتے ہو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو اس کے علاوہ جو بھی عورتیں تمہیں پسند ہیں، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں اس میں سے ایک نہیں بلکہ دو دو، تین تین اور چار تک سے شادی کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے شرط لگائی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر انصاف نہیں کر سکتے، اگر انصاف کے ساتھ ایک سے زائد بیویوں کو نہیں رکھ سکتے ہو، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک پر اکتفا کرو، پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو یہ شریعت کا حکم، اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی تمہیں پسند ہو اس سے شادی کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور اس آیت سے یہ بھی مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ نکاح کے مسئلے میں رضامندی اور پسند کا آنا یہ چیز شریعت کے نظر میں معتبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آنکھ بند کر کے ایسے ہی شادی کر لی۔ اللہ نے کہا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو بھی پسند ہو اس سے شادی کرو۔ دوسری آیت میں اللہ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سرپرستوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بھی مرد و عورت جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کرا دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جہاں تک کہ جو نیک بخت غلام اور لونڈیاں ہیں ان کی بھی شادی کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے نوازے گا، ان کے فقر و فاقہ کو اللہ رب العزت والجلال بدل دے گا۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ رب العزت والجلال وسیع ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ جب سرپرست سے یہ کہا گیا کہ آپ شادی کرائیے، تو اسی سے شریعت میں یہ حکم آیا کہ کسی بھی لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے اجازت کے نہیں ہو سکتا۔
یعنی لڑکی خود سے کہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لے اگر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، بغیر ان کی اجازت کے شادی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی اگر اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ شریعت میں ایسے نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ کر ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جا کے شادی کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کا، ایسی عورت کا نکاح باطل ہے، ایسی عورت کا نکاح باطل ہے جو اپنے کفیل کے، اپنے ماں باپ کے اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی کر لے۔ لیکن یہ ہماری شریعت جس میں اعتدال ہے، توازن ہے، ایسا نہیں کہ اولیاء سے یہ کہا گیا کہ آپ شادی کرا دیجئے اور اپنے من سے کرا دیجئے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ کسی کی بھی شادی، کسی بھی لڑکی چاہے پہلے شادی ہو چکی ہو یا نئی شادی ہو رہی ہے، کسی کی بھی شادی بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتی۔ الایم تستعمر، جو شادی شدہ ہے اس سے بھی مشورہ کیا جائے گا کہ تمہارا دوسرا نکاح کس سے کیا جائے گا۔ والبکر تستاذن، اور جو باکرہ ہے جس کی پہلی شادی ہو رہی ہے اس سے بھی اجازت طلب کی جائے گی کہ تمہیں اس سے شادی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ باکرہ عورت شرماتی ہے، باکرہ لڑکی کیسے وہ جواب دے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذنھا سماطھا، کہ اس کی اجازت خاموشی ہوگی، جب آپ اس سے کچھ پوچھیں وہ خاموش ہو جائے، یہ اس کی اجازت ہے۔ تو شریعت میں اعتدال ہے، توازن ہے، ایسا نہیں کہ اولیاء سے کہا گیا کہ آپ جس سے چاہیں اس سے اپنے بہن کا، اپنے بیٹی کا کان پکڑا دیں، بلکہ آپ اس سے پوچھئے کہ وہ شادی کرے گی اس سے یا نہیں کرے گی۔ وَإِذْنُهَا سُمَاطُهَا، اور اس کی اجازت، اس کی خاموشی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے جب آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اس راستے پر تو اس کی مدد کا بھی اعلان کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ثلاثۃ عون حق علی اللہ، 3 آدمی کی مدد کرنا اللہ کے اوپر واجب ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کی مدد اللہ رب العزت والجلال ضرور کرتا ہے۔ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف، اور ایسے ہی وہ غلام جو کچھ پیسہ دے کر اپنی آزادی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے اس کی بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور ایسا نکاح کرنے والا جو نکاح کے ذریعے عفت و پاک دامنی کو تلاش کرتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یعنی اگر کوئی نکاح نہ کرے اور اس کے ذریعے وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ بڑا متقی ہے تو اس کا یہ زعم ہے، اس کا یہ گمان ہے، اس سے نبیوں سے بڑھ کر، انبیاء سے بڑھ کر کوئی آدمی متقی نہیں تھا۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے بتلایا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا سب کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا، سب کی شادیاں ہوئی، سب کو بیوی بچے تھے۔ تو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ابن کثیر، امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال 2 مسئلہ کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو ان اہل کتاب پر رد کرنا چاہ رہا ہے جو یہ کہہ کر نبی پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ یہ نبی ہے تو اس کو زہد کی زندگی گزارنی چاہیے، یہ نبی ہے تو اس کو صرف دعوت و تبلیغ میں ہمیشہ لگا رہنا چاہیے، یہ شادی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ کوئی انوکھے نبی نہیں ہے، بلکہ جتنے انبیاء اور رسول آئے تھے سب کو ہم نے، سب کی شادیاں ہوئی تھی، سب کے بیوی اور بچے تھے۔ تو اللہ رب العزت والجلال ان اہل کتاب کی باتوں کا رد کر رہا ہے کہ جو نبی اور رسول تھے سب کی یہ سنت تھی، یہ طریقہ تھا ان کا۔ اور دوسرا امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نکاح کی ترغیب دے رہا ہے کہ شادی کرو، شادی کراؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، فقر و فاقہ سے مت ڈرو، یعنی یہ سوچ کر آدمی کو شادی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یا یہ سوچ کر سرپرستوں کو شادی میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کاروبار صحیح نہیں ہے، یہ بچہ ابھی صحیح حالت میں نہیں ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ تزوجوا فإن الذي يرزقها في بيتها يرزقها في بيتك، شادی کرو اس لیے کہ جو رب اس لڑکی کو اس کے گھر میں رزق دیتا ہے وہی اللہ تمہارے گھر میں بھی اس کو رزق دے گا، وہی اللہ تمہارے گھر میں بھی اس کو رزق دے گا۔ رزق کا کفیل اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی اس روئے زمین پر چلنے والا ہے، جو بھی اس روئے زمین پر سانسیں لینے والا ہے،
سب کی کفالت اللہ کے ذمے ہے، ہم اس کے کفیل نہیں ہے، روزی کا بندوبست کرنے والا یہ اللہ ہے۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں نکاح کی ترغیب دلائی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو جاننے کے لیے چند صحابہ اکرام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، صحیحین کی حدیث بخاری اور مسلم کی، آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طرح ہوتی تھی؟ جب اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں خبر دیتے ہیں، عبادت کے بارے میں بتلاتے ہیں، تو کانہم تقالوہا، وہ لوگ کم سمجھتے ہیں عبادت کو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کہاں آپ کی ساری اگلی اور پچھلی گناہیں معاف ہیں اور کہاں ہم گنہگار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھ کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اما انا فاصلی، میں ہمیشہ نمازیں پڑھوں گا، میں پوری رات نمازیں پڑھوں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ انا لا اتزوج النساء، میں کبھی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، یہ خبر ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو جن لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اما انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصلی وانام، میں سب سے زیادہ، تم لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے لیکن میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جب شادی کا حکم دیا گیا تو شریعت نے یہ بھی بتلایا کہ کیسی عورتوں سے، کیسی لڑکیوں سے شادی کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے تو خبر دی کہ لوگوں کے یہاں کیا معیار ہے، لوگ کس کو کسوٹی مانتے ہیں، لوگ شادی کے وقت کیا دیکھتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے کیا دیکھنے کا حکم دیا۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ لوگ جو دیکھ کر اس زمانے میں شادی کرتے تھے، کہتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع لمالها، کچھ لوگ مال دیکھ کر شادی کرتے تھے، کچھ لوگ مال دیکھ کر شادی کرتے تھے۔ کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ یہ یہودی جو تھے، وہ مال ان کا صرف ان کا جو مقصد ہوتا تھا کہ کوئی ایسی لڑکی ملے جو بہت زیادہ مالدار ہو، اور نصرانی جو تھے ولی جمالیہ، ایسی لڑکی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے ہو، ولی حسبیہ، عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ وہ حسب و نسب سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، حسب و نسب کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، ولی دینیہ، اور شریعت نے یہ حکم دیا کہ دین کے بنیاد پر شادی کی جائے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر دین کے مطابق شادی نہیں کی جائے گی تو ہم ناکامیاب اور ہم نامراد ہو جائیں گے۔ ایک دیندار ہو، پیسہ کم ہو، یہ چلے گا، ایک پیسے والا ہو بددین ہو، یہ شریعت میں نہیں چلے گا، ایک خوبصورت ہو دین نہ ہو، یہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اگر دیندار ہو، ساتھ میں خوبصورت ہو، ساتھ میں مالدار ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اصل ہونا چاہیے، جو اصل ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے، وہ دین۔ ایسا قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ شریعت نے شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے، بلکہ بعض صحابیات آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ مجھے میں جس سے شادی ہوئی وہ پسند نہیں، اللہ کے رسول کھلا کرا دیتے ہیں، الگ کرا دیتے ہیں، لیکن جو اصل ہونا چاہیے وہ اصل دینداری ہونا چاہیے۔ اگر دین کے بنیاد، دین نہیں ہے، خوبصورتی ہے جو چند سالوں میں زائل ہو جائے گی، دین نہیں ہے، مالداری ہے جو کب زائل ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، آج کا بڑے بہت زیادہ پیسے والا کل ہو سکتا ہے فقیر ہو جائے، محتاج ہو جائے، اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، لیکن اگر دین ہے تو یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میرے بچی کا نکاح، میرے بچی کا پیغام کئی لوگوں نے دیا ہے، میں کس سے نکاح کروں اپنے بیٹی کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زوجها التقی النقی ان احبها اکرمها وان ابغضها لم یظلمها، کہتے ہیں کس سے شادی کرو اپنی بچی کی؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، صاف دل والا ہے، اس سے شادی کرو۔ ان احبها اکرمها، اس کا دو فائدہ ہوگا، یا تو شادی کے بعد دو کنڈیشن ہوگی، ایک یہ
کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہے تو وہ اپنا تن من سب کچھ اس کے حوالے کر دے گا، اکرمہا، اس کی عزت کرے گا، وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا، اور اگر وہ اسے پسند نہیں بھی آئے گی تو وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. إِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا، اگر برا بھی مانے گا، اسے پسند نہیں ہوگی تب بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ جو حق ہے شریعت نے جو حقوق دیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارے گا. اس کے فوائد کیا ہیں، کیوں شریعت نے نکاح کو واجب کیا؟ بعض حالات میں واجب ہے نکاح، کیوں واجب کیا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ جب نکاح کرتے وقت صرف دل و دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک پارٹنر ملنے والی ہے، صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آنے والی ہے جو ہمارے گھر کے نظام کو مرتب کرے گی، ہماری ضروریات زندگی میں ہمارا ہاتھ بٹائے گی، بلکہ سب سے بڑی چیز جو سوچ کر شادی کرنا ہے وہ یہ کہ انہ استجابۃ لامر اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور یہ ہم اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو بھی پسند اس سے شادی کرو، تو یہ حکم ہے اللہ کا اور یہ سوچ کر شادی کرنا چاہیے، یہ سوچ کر ذمہ داری اٹھانا چاہیے. دوسرا فائدہ، دوسری حکمت کیوں اللہ نے واجب کیا؟ نسل انسانی کی بقا کے لیے. اللہ نے ذکر کیا جو آیت نکاح میں پڑھا جاتا ہے خطبہ نکاح میں کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آدم اور حوا سے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو ہم نے پیدا کیا، پھیلایا. تو یہ نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ ایک مرتب نظام دیا جائے جس نظام کے تحت یہ انسانی نسل آگے بڑھتی رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شادی کی بات کی وہاں یہی بات واضح کی کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں. فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ میں کثرت تعداد سے تمہاری کثرت تعداد سے فخر کرنے والا ہوں قیامت کے دن. تو نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اولادوں کی پیدائش کے لیے یہ ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ یہ عفت و پاک دامنی کی زندگی کے لیے ضروری ہے. جو آدمی شادی نہ کرے اور اس کے بعد وہ عفت و پاک دامنی کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا، اس کی بات میں کھوٹ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو یہ حکم دیا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو ہے نوجوانوں کی جماعت شادی کرو. فإنہ اغض للبصر، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ یہ نگاہوں کو پست رکھنے والی چیز ہے. وأحسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، جو استطاعت نہیں رکھتا روزہ رکھے، فإنہ له وجاء، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے. تو یہ عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، نگاہوں کو پست رکھنے والی چیزیں. نمبر 4، یہ ہمارے لیے بذات خود ایک عبادت ہے، یہ بذات خود ایک عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ وفی بضع احدکم صدقہ. ایک آدمی اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس ضرورت پوری کرنے کے بدلے بھی اسے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اسے اجر ملتا ہے. صحابہ اکرام نے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول یأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کہ ایک آدمی آتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، کیا اس ضرورت کے بدلے اسے اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام میں، رأیتم لو وضع فی حرام لکان علیہ وزر، کوئی آدمی حرام میں جا کر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو کیا اسے اس کی سزا ملے گی یا نہیں؟ کہا ملے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسی طرح جب حلال کے طریقے سے پورا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. نمبر 5، یہ بہت بڑا راستہ ہے سماج میں عفت و پاک دامنی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ لوگوں جب کوئی ایسا بندہ آئے، کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے راضی ہو تو شادی کر دو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، اگر ہم نے معیار اور کسوٹی کچھ اور بنا کے رکھا ہے، ہم نے مال و دولت کو معیار بنا لیا، رتبے کو معیار بنا لیا، اور جب تک ہمارے رتبے اور اسٹیٹس کے مطابق لڑکا نہیں آئے گا ہم شادی نہیں کریں گے، تو پھر ایسے فساد کے لیے تیار رہو جو فساد سارے سوسائٹی اور سارے سماج کو گھیر لے گا. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ، یہ زمین، یہ سماج اور یہ معاشرہ فتنہ و فساد کی آماج گاہ بن جائے گا. صحابیات کے ہاں، صحابہ اکرام کے ہاں معیار صرف اور صرف دین تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ام سلیم کے پاس ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لاتے، ام سلیم کہتی ہیں کہ تمہارے جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا،
لیکن یہ آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ ایک مسلمہ کا، ایک مومنہ کا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی کا نکاح ایک کافر سے نہیں ہو سکتا۔ آپ اسلام لے آئیے، میں اسی اسلام کو مہر سمجھ لوں گی اور آپ سے اس کے علاوہ کوئی مہر نہیں لوں گی۔ حضرت ابو طلحہ اسلام لاتے ہیں اور اسی اسلام کو وہ حق مہر تسلیم کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ان سے کوئی مہر نہیں لیتی۔ یہ صحابیہ تھی۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب دین اور اخلاق سے راضی ہو جاؤ تو اس کے بعد کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارا سماج اور سوسائٹی فتنہ و فساد کی جگہ بن جائے گا۔ تو یہ سماج اور سوسائٹی میں اعتدال اور توازن رکھنے کے لیے، اور صحابیات کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم نے نکاح کا پیغام دیا ہے، جا کر دیکھ لو۔ یعنی نکاح کے پیغام جب دیا جائے خطبہ کے بعد، آدمی دیکھ سکتا ہے، خطبہ کے وقت، پیغام کے وقت دیکھ سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دیکھ لو۔ وہ پہنچ گئے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے ہونے والے سسرال۔ جب جا کر اپنے ہونے والی بیوی کے ماں باپ کو خبر دیتے ہیں، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، تو وہ دونوں گویا کہ ناپسند کرتے ہیں، نہ ابھی رشتہ ہوا نہ کچھ، اور کیسے دیکھنے پہنچ گئے۔ لیکن فَسَمِعَتِ الْمَرْأَةُ فِي خِدْرِهَا، جو لڑکی ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، وہ پردے کے پیچھے سے سن رہی ہوتی ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانظروا، اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو دیکھ لو۔ یہ کون تھی؟ یہ صحابیہ تھی۔ یعنی شریعت نے جو بنایا ہے وہی معیار ہے۔ یہ ہم نے سماج میں اپنے حساب سے بہت ساری چیزوں کو حرام اور حلال کر کے رکھا ہے۔ یہ ہمارا سماج اور ہماری عادات، یہ شریعت اور دین نہیں ہے، بلکہ شریعت اور دین اصل شریعت اور دین ہے۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ ان کان امر رسول اللہ فانظروا، اگر ایسا ہے تو دیکھ لو۔ کچھ چیزوں کی رعایت کر کے اگر آدمی زندگی گزارے نکاح کے بعد تو اس کی زندگی صحیح سے گزرے گی۔ سب سے پہلی بات عہد و پیمان کی پاسداری، کہ ہم یہ مانیں کہ یہ ایک بہت بڑا عہد و پیمان ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی، جس کو ہم لے کر اپنے گھر آئے، جو اپنے ماں باپ کو، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے ماتحت ہو گئی ہے، ہمارے پاس آ گئی ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ نے کہا کہ بہت سخت عہد و پیمان اس نے لے رکھا ہے تم سے۔ ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بہت سخت عہد و پیمان سے مراد یہ ہے کہ جو نکاح کے وقت جو بات ہوئی تھی کہ یا تو تم اس لڑکی کو اچھی طرح رکھو گے، فَإِمَّا إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر نہیں پسند ہے، نہیں رکھنا ہے تو اچھی طرح رخصت کر دو اسے۔ تو یہ عہد و پیمان قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الرجال اتقوا اللہ فی النساء، اے مردوں کی جماعت، عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، فإنکم اخذتموہن بکلمۃ اللہ واستحللتم فروجہن، فإنکم اخذتموہن بکلمۃ اللہ، کہ اے مردوں کی جماعت تم ڈرو اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں، اس لیے کہ اللہ کے کلمہ کے ذریعے تم نے عورتوں کو حلال کیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے یہ اللہ کی ذمہ داری پر وہ شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ یہ بیوی جو آ رہی ہے، یہ پارٹنر جو آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہونی چاہیے کہ لیتخذ احدکم زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امور الاخرہ، ایسی بیوی ہو جو آخرت کے امور پر مدد کرے، تو اس سے محبت کرنا، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ یہ اچھی زندگی گزارنا یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ یہ صرف آپ کی ضرورت پوری کرنے والے نہیں ہے، بلکہ میل محبت الفت یہ ضروری ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہاں بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنتی عورت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، اس کے علاوہ جب اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، وہ ستائی جاتی ہے یا اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ جب اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ جا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری زندگی ہے، اب جب تک تم راضی نہیں ہوگے اس وقت تک میں کسی بھی طرح کی زیب و زینت اختیار نہیں کروں گی، کسی بھی طرح کی زیب و زینت اختیار نہیں کروں گی۔ تو یہ الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور نمبر 3، اسی طرح ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو یہ محسوس کرنا کہ ہم دکھ درد کے ساتھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آشائش کے وقت یہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور آشائش نہ ہو تو ساتھ نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ دکھ درد کا، غم خوشی ہر وقت کی یہ ساتھی ہے۔
ہمارے لیے اسوہ، اور اگر کسی کو اچھے شوہر کی تلاش ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسوہ اور آئیڈیل تلاش کرے. آپ کی بیویوں میں اسوہ اور آئیڈیل تلاش کرے. جب نبی پریشان ہوتے ہیں تو جو بیوی ہوتی ہیں جن کو پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول نہیں پاتے ہیں، حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت خدیجہ کے پاس جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ کو زبان سے سہارا نہیں دیتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کے اندر اتنی صفات ہے، اتنی اچھائی ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتی ہے. اور کبھی نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، جا کر کہتی ہیں ان کے ساتھ اور ایسا ہوا ہے. یعنی ایک بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب مشکل کا وقت ہو تو اس وقت بھی وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، وہ اس کے ساتھ کھڑی رہے، اس لیے کہ یہ دکھ درد کا ساتھ ہے، یہ خوشی اور غم زندگی کے ہر موڑ کا یہ ساتھ ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مرد اور ایسے عورت دونوں پر رحم کی دعا کی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں ہم ایک بات اور خیال کریں کہ ایسا پاکیزہ رشتہ جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، یا ایسا پاکیزہ رشتہ جس کی تقریب ہم مناتے ہیں، ان تقریبوں کو ہم کیسے گناہوں سے آلودہ کر سکتے ہیں؟ شادی اور بیاہ کا پاکیزہ رشتہ قائم ہونے والا ہے، کیا نمازوں کو چھوڑ کر قائم ہو سکتا ہے؟ شادی اور بیاہ کا رشتہ یہ تقریب اللہ کے ناراضگی والا کام مول لے کر ایک صحیح زندگی شروع ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. فضیل بن عیاض کہتے تھے رحمہ اللہ کہ جب کوئی غلط کام مجھ سے ہو جاتا ہے تو میں اپنے گھوڑوں میں اس کا اثر دیکھتا ہوں. کس میں؟ اپنے گھوڑوں میں اثر دیکھتا ہوں. آج شادی اور بیاہ کی تقریب ہے، ایک دو رشتے، دو دل مل رہے ہیں، لیکن اس کی شروعات اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے، اور ایسے کام سے کہ نمازیں جا رہی ہے، ایسے کام جو کھلا شریعت کی مخالفت ہے. اللہ کے لیے ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس رب سے ڈرنا چاہیے جو ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، اس رب سے ڈرنا چاہیے جو ہمارا مراقبہ کر رہا ہے. جب ہم اس کی بنیاد، جب ہم اس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کی دین کی کھلا مخالفت میں کریں گے تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ رشتہ، اس رشتے میں محبت پنپے گی؟ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے شریعت اور اس کے دین کے مطابق ہوگا؟ ہرگز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس رشتے کو پاکیزہ بنایا، ایسی بیوی کا انتخاب کرنے کا حکم دیا جو دیندار ہو. تو کیسے شریعت یہ حکم دے سکتی ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر اس رشتے کی ابتدا کریں؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اللہ سے ڈریں اور ایسے کام سے پرہیز کریں جو اللہ کے دین کے مخالف ہے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا تقوی پیدا کر دے. جو لوگ شادی کر چکے ہیں، جو لوگ کرنے والے، بار الہ تو ان کے اس نکاح کو بابرکت بنا دے. بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے جا چکے تو انہیں کروڑ جنت نصیب فرما. اور ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ ہمارے زباں سے نکلنے والا کلمہ توحید بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله والداعي الى رضوانه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأكبر. صفحے درست کر لیں، صفحے ٹھیک کر لیں. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.